नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। बिहम्दिल्लाहि ताला गुज़श्ता नशिस्त में हमने नवे पारे के ये सूरा अल अराफ की आयत नंबर 148 से 152 तक गुफ्तगू की थी। ख़ुलासतन मैं उसकी रिवीजन कर देता हूँ ताकि ज़हन में आ जाए कि मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह करीम ने कोह तूर पर बुलाया और जब आप वहाँ से वापस आए तो उनकी कौम में सामरी नाम का एक आदमी था। उसने एक बछड़ा बनाकर उनकी कौम को दे दिया पूजने के लिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम के कोह तूर पर जाने के बाद पीछे से वो जो सारी की सारी कौम थी उस बछड़े की पूजा पर लग गई। जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो आकर उन्होंने ग़ज़बनाक हुए, गुस्सा किया और अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भी बालों से पकड़ कर खींचा। तो उन्होंने कहा कि इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं, ये तो मुझे भी कत्ल करने वाले थे। तो जब ये सारा मामला मूसा अलैहिस्सलाम के गोश गुजार हुआ तो उन्होंने कहा कि ये तुमने क्या जुल्म किया, हकीकी खुदा को छोड़कर एक मबूद बातिल की तुम लोगों ने परस्ती शुरू कर दी। और फिर अल्लाह करीम से माफ़ी मांगी अपने लिए भी और अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के लिए भी। तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि मूसा, जिन लोगों ने बछड़े की पूजा की, मबूद बनाकर उसको, उन पर मेरा गज़ब ज़रूर पहुँचेगा और दुनिया की ज़िंदगी में मैं ज़िल्लत उनका मुक़द्दर कर दूँगा। और जो लोग इफ्तरा करते हैं, बुहतान बांधते हैं, उनको हम इसी तरह सज़ा देते हैं। तो उससे आगे आयत नंबर 153 है जिसमें अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना अमलु सय्यिआति सुम्मा ताबू मिन बादिहा व आमनू इन्नका रब्बका मिन बादिहा लगफूरुर रहीम। और जिन लोगों ने बुरे काम किए फिर उसके बाद तौबा कर ली और ईमान ले आए तो बेशक आपका रब उसके बाद बड़ा ही बख्शने वाला और मेहरबान। इस आयत मुबारका में इससे ये मालूम हुआ कि जो शख्स बुरे अमल किए जिसने और फिर तौबा कर ली, चाहे जितने भी उसके अमाल बुरे हों, जिस कदर भी उसने बुरे काम किए हों, वो अपने अमाल पर नादम हुआ, उसको एहसास हुआ कि मैंने गलत काम किया, अल्लाह की नाफरमानी की, और फिर तौबा कर ली, अल्लाह से रजू कर लिया कि मौला मुझसे गलती हो गई, मैं गुमराही के रास्ते पर चला गया, मुझे तू माफ़ कर दे। और तौबा का मतलब ये है कि बंदा दिल के साथ अल्लाह करीम के साथ ये अहद करे कि आइंदा मैं इन बुराई के कामों से बचता रहूँगा। एक होता है ज़ुबानी अस्तगफार करना जो हम रूटीन में करते हैं, तस्बीह पे तस्बीह फेरते हैं ना, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह की रूटीन में जो हम काम, ये बुरा नहीं है, अच्छा ये भी काम, मकसद डिस्करेज करना नहीं है। तस्बीह करना भी जो है इसका भी एक अपना एक फ़ायदा है। भाई अल्लाह को ही याद करते हैं ना, अस्तगफिरुल्लाह अगर आप करते हैं तो ज़ुबान से उसका एक अपना अजर है, अपना सवाब है, अपना फ़ायदा है। लेकिन तौबा ये होती है कि इंसान दिल के साथ इकरार करे रब्बे करीम के साथ कि मौला वाकई मुझसे गलती हो गई, मैं सच्चे दिल के साथ तौबा करता हूँ, तेरी तरफ रुजू करता हूँ और इन गुनाहों से बाज आने का तुझसे वादा करता हूँ। इसको तौबा कहते हैं। तो अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि जब कोई बंदा तौबा कर लेता है तो मैं उसके सारे के सारे गुनाह बख्श देता हूं। बड़ा ही बख्शने वाला हूं मैं और बड़ा मेहरबान हूं।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بندے نے گناہ کیا، پھر کہا کہ اللہ میرے گناہ کو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ گناہ کرتا ہے، اس کے میں علم میں تھا کہ اس کا رب گناہ کو بخشتا ہے، بخش دیتا ہے، اور گناہ پر گرفت بھی فرماتا ہے۔ یعنی کہ دونوں باتیں ہی اس بندے کے علم میں ہیں کہ میرا رب چاہے تو گرفت بھی کر لیتا ہے اور بخش بھی دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس نے پھر دوبارہ گناہ کیا اور پھر دوبارہ اس نے کہا کہ اے میرے رب میرے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ کے ارشاد فرماتا ہے کہ وہ بندہ یہ جانتا ہے کہ میں اس کو بخشنے والا ہوں اور گرفت کرنے والا ہوں، کہ میرا جو رب ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہ گرفت چاہے کرنا چاہے تو گرفت بھی کر سکتا ہے اور بخشنا چاہے تو بخش بھی دیتا ہے۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تیسری دفعہ کہ میرا بندہ یہ گناہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میرے مولا مجھے معاف کر دے۔ یہ اس کے علم میں تھا کہ اس کا رب گناہ کو بخشتا بھی ہے اور گناہ پر گرفت بھی فرماتا ہے۔ تو 3 بار اللہ فرماتا ہے کہ 6 بار اس نے گناہ کیا اور یہ کہا کہ میرے رب میرے گناہ معاف کر دے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تو جا جو بھی عمل کر میں نے تجھ کو بخش دیا، تو جو بھی عمل کر میں نے تجھ کو بخش دیا۔ اس حدیث مبارک کی روح سے اور اس قرآن کریم کی نص قرآنی سے یہ بات سمجھ آئی کہ انسان کے گناہ جتنے بھی بلے ہوں، سینکڑوں سالوں یا ہزاروں سالوں پر بھی محیط کیوں نہ ہو، اگر انسان اللہ کی بارگاہ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے تو رب کہتا ہے کہ مجھ پر کوئی یہ بار نہیں ہے کہ میں تجھ کو معاف نہ کروں۔ یعنی کہ میرے لیے کوئی بات کو یہ اتنی اہم نہیں ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں تو میرے لیے کوئی بڑی بات ہے، میں ہے ہی غفور الرحیم، میرا کام ہی بخشنا ہے۔ تو بندہ توبہ کرتا ہے اور پھر گناہ کرتا ہے۔ یہاں 3 دفعہ اللہ نے ذکر کیا نا کہ صدقے دل کے ساتھ توبہ بھی کی لیکن پھر گناہ کر بیٹھا۔ تو یاد رکھیے گا انسان کی جبلت میں یہ بات ہے کہ وہ گناہ کرے گا۔ اللہ نے صرف معصوم نبیوں کو رکھا ہے، باقی جو بھی انسان آیا ہے اپنے اپنے درجے کے لحاظ سے وہ جس قدر تقوی اختیار کرتا چلا جاتا ہے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اس سے گناہ کم ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے جیسے جو لوگ ہیں نا، عامت الناس جو ہیں، ان کا تو کام ہی گناہ کرنا ہے، وہ گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، گناہ کا ہو جانا کو بڑی بات قرآن کریم میں کئی ایک مقامات پر یہ آپ کو اسی کا تذکرہ ملے گا، توبہ کا۔ اللہ یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کہ بندے میں نے تمہیں جس خمیر سے پیدا کیا ہے تیرے خمیر میں گناہ کرنا ہے، تجھے پیدا ہی میں نے اس طرح کیا کہ تو گناہ کرے گا۔ جب فرشتوں نے جب اللہ کریم نے جب کہا کہ میں زمین پر انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں، بنا رہا ہوں، بھیجوں گا، بھیج رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ مولا کس کو بھیج رہا ہے؟ یہ تو فساد پیدا کرے گا، زمین پر خون خرابہ کرے گا۔ یہی کہا تھا نا فرشتوں نے۔ تو اللہ نے فرمایا تھا جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو کیا زمین پر فساد انسان نہیں کر رہا، خون خرابہ نہیں کر رہا؟ وہی کر رہا ہے جو فرشتوں نے کہا تھا، یہ رب کو بھی معلوم تھا، لیکن اللہ کریم نے کیا کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں۔ انسان کا کام ہے فساد کرنا، فتنہ کرنا، لیکن جو توفیق رب کریم نے ساتھ دی نا توبہ کی، پہلی آدم علیہ السلام کو اگر دیکھیں نا، آدم علیہ السلام پہلے انسان تو آدم علیہ السلام تھے نا، ان کو پیدا کیا اور وہاں پہ یہ سارا نظام انسان کو سمجھا دیا۔ آدم علیہ السلام کو رکھا جنت میں، کہا کہ اس پودے کے قریب نہ جانا، یہ ٹریننگ تھی، یہ آنے والی نسلوں کی ٹریننگ تھی، اور قرآن کا مضمون بنایا اس کو کہ میں نے کہا آدم جاؤ جنت میں کھاؤ پیو موج کرو لیکن اس درخت کے ساتھ نہ جانا، پاس نہ جانا۔ تو آدم علیہ السلام اس درخت کے پاس گئے، شیطان نے برگلایا، آپ اس درخت کے پاس گئے تو اللہ کریم نے جو ہے اس کے سزا کے طور پر زمین پر اتار دیا، اور پھر 300 سال کے لگ بھگ آپ توبہ کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، پھر توبہ قبول کی، خود ہی کلمات سکھائے، خود ہی توبہ قبول کی۔ یہ سارا جو پروسیس جو قرآن کریم بیان کرتا ہے نا، اور بھی انبیاء کرام کے واقعات آتے ہیں،
یہ انسان کی بنیادی طور پر اپنی مخلوق کی ٹریننگ تھی کہ آدم علیہ السلام وہ تو گناہوں سے پاک ہیں، نبی ہیں، معصوم ہیں، لیکن بنی نوع انسان کے لیے تربیت تھی۔ اب آدم علیہ السلام نے ایک وہ کام کیا جس کو رب نے منع کیا تھا، اور ایک طرف شیطان ابلیس ہے، اس کو اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کر، تو اس نے کہا میں تو نہیں کرتا، اس نے بھی اللہ کی کھلی نافرمانی کی، اور اللہ نے اس کو کہا کہ دفع ہو جا، نکال، اس کو بھی دیا لیکن اس پر لعنت کر کے نکالا، اپنی بارگاہ سے شیطان مردود کو بھی نکال دیا، لعنت کر کے نکالا، آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکالا، لیکن دونوں کے نکالنے میں فرق تھا۔ آدم علیہ السلام کو توفیق دی توبہ کی، لیکن شیطان کو توبہ کی توفیق نہیں۔ آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی، کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے میرے مالک، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا تو ہم یقیناً گھاٹے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا سکھلائی، آپ نے دعا کی، اللہ کریم نے دعا قبول کر لی، اور واپس اس مسند پر جو ہے اللہ کریم نے ان کو بٹھا دی۔ لیکن دوسری طرف ابلیس تھا، وہ اکڑ گیا، وہ اکڑ گیا۔ تو سبق یہ ملا قرآن کریم سے کہ جو اکڑ جائے وہ مردود ہو جاتا ہے، جو توبہ کر لے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ توبہ کر لینا اتنا بڑا کام ہے۔ انسان گناہ کر لے تو کوئی بات نہیں، صبح کیا شام کو معافی مانگ لے، شام کو کیا صبح کو معافی مانگ، جب بھی یاد آ جائے، جب بھی یاد آ جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، فوراً اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں کہ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دے۔ اور وہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ ٹائم بھی نہیں لگاتا، وہ انتظار نہیں کرتا کہ اچھا میں کل کروں گا، میں پرسوں کروں گا، میں سوچوں گا، نہ نہ نہ، وہ کہتا تو مانگ تو صحیح، میں تو تیار بیٹھا ہوں، میں تو لغفور الرحیم، میں بخشنے والا ہوں اور بڑا ہی مہربان ہوں۔ میں نہیں یہ دل میں بات رکھتا کہ تو نے اتنے سال میری نافرمانی کی، اتنے سال تم میرا بے نمازی رہا، اتنے سال تم نے روزے نہیں رکھے، اتنے سال تو نے زنا کیا، شراب پی، جوا کھیلا، اتنے سال تو نافرمانیاں کرتا رہا، شیطان کے پیچھے چلتا رہا۔ نہ، میں یہ چیزیں نہیں سوچتا، کیوں؟ میں بڑا مہربان، بس تو آ گیا نا، چل کے آ گیا میری بارگاہ میں، آ کے کھڑا ہو گیا، مولا تو معاف کر دے، تو ہی تو معاف کرنے والا، تو غفور ہے مالک، تو بخشنے والا ہے، مجھے بخش دے۔ اللہ کہتا ہے میں فوراً بخش دیتا، میں فوراً۔ تو سبق یہ ملا کہ انسان کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے سے گھبرائے، جیسے بھی ہے زندگی گزر رہی ہے، ہماری تو زندگی ہے ہی گناہوں سے لت پت ہے نا جی، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت انسان کو معافی مانگتے رہنا چاہیے کہ مولا مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مولا یہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ کرم کو یہ فرمایا کرتے تھے کہ علی، کبھی بستر پر اس وقت تک نہ جانا جب تک اپنا محاسبہ نہ کر لینا، رات کو سونے سے پہلے آنکھیں بند کر کے اپنا محاسبہ کر لیں، میں نے آج دن میں کیا کیا، کتنے گناہ کیے، کتنی نیکیاں کی، اگر کوئی غلطی ہو گئی، اگر گناہ ہو گیا تو اللہ سے معافی مانگ لیں، اور اگر کسی کی حق تلفی ہوگی تو اس سے جا کے معافی مانگے، اس کی حق تلفی درست کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مال کسی کا کھا لیا، مال کسی کا کھا لیا اور رات کو اللہ سے معافی مانگ لے، یہ معافی نہیں ہوگی۔ اللہ معاف کرے گا وہ والے گناہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ منسوب ہیں، اور اگر آپ نے کسی انسان کے ساتھ ظلم کیا ہے، انسان کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، تو اس کی معافی اس سے مانگنی پڑے گی جا کے۔ اس کا دوہرا گناہ ہے، یاد رکھیے گا، ایک تو وہ اگر آپ نے اس سے معافی نہیں مانگی تو وہ قیامت کے دن وہ بھی آپ کے گلے پڑے گا، اور اس کا اس کی جو سزا ہے وہ رب کریم نے بھی علیحدہ سے بھی رکھ رہی۔ رب کی بھی نافرمانی کی نا، اللہ نے فرمایا تھا کسی پر ظلم نہ کرنا، وہ بھی گناہ کیا، اور جس پر ظلم کیا اس کا بھی تم نے حق مارا، تو دونوں طرف سے انسان کو گرفت ہوگی۔ تو اللہ سے بھی معافی مانگے، اور جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے بھی جا کے اس کا حق جو ہے اس کو لٹائے، اگر حق تلفی کی ہے، اگر زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگے، تب رب کریم جو ہے وہ اس گناہ کو معاف کرے گا۔ لیکن جو رب کے گناہ ہیں، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، جھوٹ بولتا ہے، اس طرح کے جو معاملات جو کسی کی زندگی کے ساتھ ریلیٹ نہیں ہے، اس طرح کے اگر گناہ ہو جائیں تو ایسے گناہوں کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں
اپنے سر کو جھکا دیں اور کہیں مولا کہ مجھے معاف کر، میں بھٹک گیا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ کریم فوراً ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کریم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حدیث مبارک تو کئی ہیں، درجنوں حدیث ہیں، رب کریم کی بخشش پر آپ کو لا تعداد حدیثیں مل جائیں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو، لیکن ایک حدیث مبارک بس بیان کرتا ہوں اس پہ، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے یہ بھی، کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کیا ابن آدم تو نے مجھ سے دعا کی اور دعا قبول ہونے کی امید رکھی، میں نے تیری پچھلی ساری کی ساری خطائیں بخش دی۔ دعا کرنا اور پھر یہ امید رکھنا کہ وہ معاف کر دے گا، یعنی کہ اس ذات کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ تو معاف کرنے والا ہے مولا، دل سے یقین ہو کہ وہ تو ہی تو معاف کرنے والا ہے مولا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو نے دعا کی اور دعا قبول ہونے کی امید رکھی کہ ضرور وہ میری دعا قبول کر لے گا۔ امید اسی کو کہتے ہیں کہ میں دعا کروں گا، میں اس کے آگے ہاتھ باندھوں گا، وہ میری استدعا کو، میری درخواست کو قبول کر لے گا۔ اللہ فرماتا ہے تو نے یہ دعا بھی کی اور پھر امید بھی رکھی، میں نے تیری پچھلی ساری کی ساری خطائیں بخش دی اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، اللہ کہتا ہے میرا کچھ نہیں جاتا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ پھر فرمایا اے ابن آدم اگر تیرے گناہ عثمان کی بلندیوں کو پہنچ جائے پھر بھی تم مجھ سے استغفار کرے تو میں تجھ کو بخش دوں گا، یعنی کہ لا تعداد ان گنت تو گناہ بھی اگر کر لے، آسمان کی بلندیوں کو چھو لیں تو پھر بھی میں تجھے معاف فرما دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور تیسری بات رب کریم نے فرمائی اے ابن آدم اگر تو تمام روئے زمین کے برابر بھی گناہ کر لے مگر شرط یہ کہ تو میرے برابر کسی کو شریک نہ کھڑا کرے، شرک نہ کرے، میرے مقابلے میں کسی کو معبود بنا کھڑا کر دے، جیسے مجھے محبت کرنی چاہیے ایسی کسی کی محبت میں گرفتار نہ ہو جائے، جیسے میری عبادت کرنی چاہیے ایسے کسی اور کی عبادت نہ کرے، میرے خلاف کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بس یہ اتنی سی بات ہے۔ باقی تو زمین کے برابر بھی اگر گناہ کر کے میرے پاس آ جائے تو میں زمین کے برابر تیرے کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف کر دوں، زمین جتنی مغفرت لے کر میں تیرے پاس آ جاؤں گا۔ یعنی کہ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے نا کہ رب کریم انسان کو اس کے گمان کے مطابق ملتا ہے، اب جیسا رب کو دیکھیں گے اپنی اندر سے کہ میرا رب ایسا ہے، رب ویسا ہو کر ہی ملے گا۔ اگر آپ ساری زندگی گناہوں میں بسر کر کے دل میں یہ خیال کریں کہ میں معافی مانگتا ہوں اور مولا تو معاف کرنے والا اور میرا رب ہے ہی معاف کرنے والا، اس میں تو کوئی شک والی بات ہی کوئی نہیں، تو یقیناً اللہ فرماتا ہے کہ میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ تو لہٰذا سبق یہ ہے کہ پہلی کوشش تو انسان کو یہ کرنی چاہیے کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ گناہوں سے بچا جائے، گناہوں سے بچا جائے، یہ بھی عبادات میں سے ہے، یہ بھی جو ہے نا نیک کاموں میں سے ہے کہ گناہ سے بچ جانا، یہ فضیلت ہے اس میں اور یہ میں نے جیسے عرض کی تھی شاید 2-3 نشستیں پہلے کہ نیکی کرنے سے زیادہ افضل ہے گناہ سے بچنا، نیکی کرنے سے زیادہ افضل ہے گناہ سے بچنا، تو گناہ سے بچ جانا یہ زیادہ افضل ہے، لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ گناہ ہو ہی نہ انسان سے، مگر بتقاضۂ بشریت اگر گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ پر اکڑنا شیطان کا کام ہے، اللہ کے بندے کا کام نہیں ہے۔ جیسے ہی گناہ ہو جائے تو پہلی فرصت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں اور اس سے معافی مانگیں اور اپنا حساب برابر کر کے سوئیں، آج کے گناہ آج ہی معاف کروا لیں تاکہ قیامت کے دن جا کے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی کا باعث نہ بننا پڑے۔ تو اللہ کریم سے اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں گناہوں سے بچنے کی بھی ہمت عطا فرما دے، اور اگر گناہ ہو جائیں تو اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔